from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम साहिबों। हम अपने देखने वाले और हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं, हमारे जो लोग मेंबर्स बन रहे हैं इस शो के, जो पेट्रियंस हैं, उनके लिए हम 2-3 डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो बना रहे हैं और उनको रखेंगे कि जो हमारे प्रोग्राम का मेंबर बनता है, उसको सपोर्ट करता है फाइनेंशियली, तो वो ये एक्स्ट्रा वीडियोस भी देख सके। एक वीडियो बना रहे हैं हम सियासी थिएटर के नाम से। इसमें पाकिस्तान की सियासत के और सियासत के अलावा दूसरे जो लोग हैं, जो भी मशहूर लोग हैं, उनकी शख्सियात, उनकी कामयाबियाँ, नाकामियाँ और उसके असरात माशरे पे और उनसे मुताल्लिक़ दिलचस्प हक़ाइक़ भी आपके सामने रखेंगे। आज की जो वीडियो है वो हम डेडिकेट कर रहे हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को, जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे और जिन्हें जर्नैलों ने फांसी की सज़ा दी थी। अब ये इस वक्त इस मौजू पे बात नहीं करेंगे कि गलत दी थी, क्यों दी थी और क्या हुआ था। आज हम सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के माशकों पे बात करेंगे। उनकी वजह शोहरत जो है वो वैसे तो बहुत सारी हैं, कम उम्री में वज़ीर बनना, अच्छा, और फिर उसके बाद शराब नोशी की कसरत, फिर उनके इश्क और मोहब्बत के किस्से जिसके बड़े चर्चे हैं। एक बात हम शुरू करें वहाँ से, जब भुट्टो साहब 13 साल के थे तो उस वक्त उनकी शादी उनकी एक कज़न, गालिबन अमीरा बेगम उनका नाम था, उनसे कर दी गई और वो उनसे 10 साल लोग बताते हैं बड़ी थी, कोई कहता है 20 साल बड़ी थी, 23 की थी वो या 32 की थी, और ये कंफर्म है कि ये 13 साल के थे भुट्टो साहब। और कहते हैं कि जिस दिन निकाह पढ़ाया गया उस दिन शाम को भुट्टो साहब क्रिकेट खेलने चले गए। उनको बैग दिलवाया गया था क्रिकेट का। अच्छा, इसमें सारी चीज़ें थी। अच्छा साहब, ये शादी तो आपको पता है वहाँ पे ज़मीनों की खातिर वो प्रॉपर्टी ख़ानदान में रहे, इसलिए कराई गई थी। जब उम्र बढ़ी और भुट्टो साहब जो थे उन पे जब जवानी आई तो वो बहुत खूबसूरत नज़र आते थे। अच्छा, जब पाकिस्तान वापस आए तालीम हासिल करके अमेरिका से, तो बॉम्बे में भी इनके वालिद साहब की बहुत प्रॉपर्टीज़ थी। अच्छा, ये कभी बॉम्बे में रहते थे, कभी कराची में रहते थे। तो बॉम्बे में ईरान से आई हुई एक इस्फहानी फैमिली की लड़की जिनका नाम नुसरत था, उनको एक पुरफ़िज़ा मकाम पर इन्होंने देखा। बिल्कुल जैसे पाकिस्तान की हम फिल्मों में देखते थे ना, पुरफ़िज़ा मकाम है, हीरो आया, उधर से हीरोइन आई, फिर एक मोड़ पे मुलाकात हो गई और उसके बाद नज़रें चार हुई और काम तमाम हो गया। यही कुछ एग्जैक्टली भुट्टो साहब के साथ हुआ। अच्छा, अब ये बात बढ़ती रही। मैं हमेशा से इस बात का कायल हूँ कि टाइम बचाओ, तो मैं फास्ट फॉरवर्ड से चलता हूँ। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि भुट्टो साहब जो थे वो फेल इन लव, मैडली इन लव। तो वो क्या हुआ, उन्होंने कहा अपने वालिदैन से कि मैं नुसरत से शादी करना चाहता हूँ। घर वाले सख्त नाराज़, वो कहते नहीं, यहाँ शादी हो नहीं सकती, तुम्हारी शादी हो गई है, नहीं, और ये वो। खैर, एक दफ़ा कहा, नहीं घर वाले माने, वो मुलाकातें करते रहे, फिर दूसरी दफ़ा कहा, नहीं माने। जब देखा कि घर वाले नहीं मान रहे हैं तो भुट्टो साहब अब नुसरत इस्फहानी को लेके मस्जिद चले गए और मौलवी साहब से कहा हमारा निकाह पढ़ा दीजिए। अच्छा, इस दौरान नुसरत जो थी, नुसरत इस्फहानी, उनको ज़रा वो बुरा लगा। वो कहने लगी शादी जो है वो कोई ऐसी बात नहीं है कि उसको छुप छुपा के किया जाए। नहीं, मैं नहीं ऐसे शादी करूँगी, तुम अपने घर वालों को राज़ी करो। अब भुट्टो साहब एक मुश्किल में फंस गए। अब उन्होंने अपनी वालदा को इस मर्तबा जाके बहुत ही वैसे बात की, जज्बात में आके, कि अगर आप लोगों ने मेरी बात न मानी तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यानी उनका इशारा था आत्महत्या की तरफ, के हालात वहाँ तक जा सकते हैं। वो ये सुनते ही उनकी वालदा जो थी वो परेशान हो गई और फिर उन्होंने वालिद साहब से जिक्र किया होगा, उन्होंने ये तय किया ठीक है भाई, अब तुम जो कुछ कहते हो हम वैसा ही कर लेंगे।
تو اس طرح بھٹو صاحب کا پہلا عشق جو تھا وہ کامیاب ہو گیا، سفل ہو گیا، اور اس کے بعد زندگی گزرنے لگی۔ اچھا، چونکہ وہ بامبے بھی میں نے آپ سے پہلے بتایا بھی رہتے تھے اور کراچی بھی رہتے تھے، ان کے ایک دوست تھے جن کا نام جمی تھا۔ جمی ایک دن ان کو ایک فلم کی شوٹنگ دکھانے کے لیے اپنے ساتھ لے گئے۔ اب پوچھئے وہ کون سی فلم تھی؟ اس فلم کا نام تھا میں ہندوستان ہوں۔ یہ ہندوستان کی تاریخ ہے، اس فلم کا نام تھا مغل اعظم۔ اچھا، اس سیٹ پر جو ہیروئن تھیں وہ کوئی اور نہیں نن ادر دین مدھو بالا، اس وقت کی بہت ہی خوبصورت خاتون فنکارہ۔ بھٹو صاحب نے ان کو دیکھا تو اب بھٹو صاحب کا دل ادھر بھی آ گیا۔ بھٹو صاحب دل پہ ایک آدمی تھے، اچھا اب ان کا دل ادھر بھی آ گیا۔ اب انہوں نے کہا کیا کروں؟ اب میں یہ بات تصور کر کے عجیب سا ہو جاتا ہوں، سوچتا ہوں یار بھٹو صاحب دن کے وقت لنچ کرنے بہانے سے اس کے سیٹ پہ پہنچ جاتے ہیں اور کہ آصف سے دوستی ڈال دی، اب وہاں بیٹھے ہوئے لنچ ہو رہا ہے، کیوں؟ ان کو دیکھنے کے لیے، مدھوبالا کو۔ اور یہ مراسم جو تھے پھر ان کے بڑھتے گئے۔ ایک موقع یہاں تک آیا کہ بھٹو صاحب نے کہا کہ شادی کے لیے ان کو پروپوز کیا، تو ان کے والد صاحب جو تھے انہوں نے ذرا کہا، مخالفت کی، انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھٹو صاحب سے کہا گیا آپ پہلے سے شادی شدہ ہیں۔ اچھا، پھر ان کو کچھ سمجھایا گیا ہوگا کہ بھائی یہاں تو ایک نہیں 4 الاؤ ہیں، اور کچھ ایسی بات ہوئی، پھر بھی ان کے والد صاحب نہ مانے کہ نہیں میں یہ شادی نہیں کرنے دوں گا، کیونکہ پھر یہ تو پاکستان چلے جائیں گے، اور کیا یہ مدھوبالا پاکستان جائے گی، یہ یہاں اگر رہ سکتے ہیں تو یہیں ٹھہرے ہندوستان میں، اور پھر بات ہو سکتی ہے۔ یہ بات بھٹو صاحب کو منظور نہیں تھی، وہ پاکستان میں رہنا چاہتے تھے۔ پھر حاصل وہی ہوا کہ دو دل ہارے، وہ کیا ہے گانا ہے، دو دل ہارے دنیا والے جیتے، کچھ ایسا سما ہو گیا، دل برداشتہ ہوئے۔ اور یہ موصوفہ جو تھیں یہ بھی انہوں نے زیادہ اثر نہیں لیا، کیونکہ یہ جو خاتون تھیں جن کا نام مدھوبالا ہے یہ اتنی کنفیوز تھیں، کیونکہ ان سے ہر دوسرا آدمی عشق میں ان کے گرفتار ہو جاتا تھا، اور یہ بھی تھوڑا سا آنکھ میں ٹکا ان سے کرنا شروع کر دیتی تھی۔ وہ پریم ناتھ سے لے کے دلیپ کمار تک، دلیپ کمار سے تو بہت ہی سیریس معاملہ تھا ان کا، اور وہ ایک الگ کہانی ہے، کسی دن ان کا قصہ آپ کو سنائیں گے۔ تو پھر جو ہے وہ وقت آ گیا کہ یا تو بھٹو صاحب کے ساتھ رہیں یا باپ کی بات مانیں۔ پیار کیا تو ڈرنا کیا، پیار کیا کوئی چوری نہیں کی، تو وہ صورتحال پیدا ہو گئی، اور پھر بھٹو صاحب جو تھے وہ پاکستان آ گئے۔ اچھا، پاکستان میں بھٹو صاحب کا سیاسی کیریئر اس وقت ٹیک آف کر رہا تھا اور بہت بلندی کی طرف وہ جا رہے تھے، تو وہ اپنے سیاسی کاموں میں مشغول ہو گئے۔ اچھا، سیاسی کام اس قسم کے ہوتے ہیں کہ پھر آدمی کو ذرا سوچنے سمجھنے کا موقع کم ملتا ہے، انٹل کہ کوئی اس کو پوک کرے، یاد دلا دے۔ تو بھٹو صاحب یہ بات بھی آہستہ رفتہ بھول گئے۔ اچھا، اب کیا ہوا کہ جب بھٹو صاحب سیاست میں کافی آگے آ گئے تو ان کا جانا جو تھا، وہ ایوب خان کے پہلے سب سے ینگ وزیر تھے، تو اس پاکستان بھی، مشرقی پاکستان بھی جاتے تھے۔ وہاں پہ ایک صاحب ہوتے تھے جو شیخ مجیب کے دوست تھے اور بہت بڑے وکیل تھے، ان کا نام عبدالاحد تھا غالباً، عبدالاحد ہی نام تھا غالباً۔ اچھا، وہ ان کی بیگم تھیں، ان کا نام تھا حسینہ شیخ۔ حسینہ شیخ اپنے وقت کی بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی ذہین عورت تھی۔ اچھا، جب عورت خوبصورت ہونے کے ساتھ ذہین بھی ہو تو پھر اس حملے سے آپ نہیں بچ سکتے، پھر تو آپ کا کام تمام ہی ہوگا۔ اچھا، یہ صفات ان خاتون میں موجود تھیں۔ اب کیا تھا کہ بھٹو صاحب جو تھے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ عاشق مزاج آدمی تھے، ان کا عشق وغیرہ کا وہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب انہوں نے، خاتون نے اپنے شوہر سے طلاق لی اور یہ کراچی آ گئیں، تو بھٹو صاحب نے اپنے گھر کے قریب ان کو کوئی بنگلہ یا کوئی فلیٹ، کہتے ہیں اس زمانے میں فلیٹ تو تھے نہیں، میں جاتا تھا بات آئی لینڈ پہ، میں نے تو کبھی نہیں دیکھے، اب کہتے ہیں کہ فلیٹ نہیں ہوگا، کوئی گھر ہی ہوگا میرے خیال میں۔
تو بہرحال وہاں پہ ان کو جگہ دلوا. اچھا اب اس میں سہولت یہ ہو گئی بھٹو صاحب کو کہ وہ بہت آسانی سے ان کے گھر چلے جاتے تھے اور آ جاتے تھے. اچھا عشق کی اس کہانی میں، اس واردات میں غلام مصطفیٰ کھر جو ہیں وہ ان دنوں بہت قریب تھے بھٹو صاحب کے. تو وہ اکثر یہ کرتے تھے کہ گاڑی میں لے جاتے تھے ان کو، ان کے گھر چھوڑ کے آ جاتے تھے اور وہ ٹائم سیٹ کر لیتے تھے، جب ان کو واپس آنا ہوتا تھا پھر جا کے ان کو لے آتے تھے. تو یہ سلسلہ جو تھا صاحب یہ بڑھتا گیا. نصرت بھٹو کو یہ خبر ہوئی اور انہوں نے خود دیکھا کہ اب آج کل جتنے وزراء وہ جو ماتھا ٹیکنے آتے تھے اور کچھ وزارت لینے اور باتیں کرنے، وہ سب وہاں جا رہے ہیں. 70 کلفٹن پہ لوگ کھانا بہت کم ہو گیا. تو جب ان کو یہ بات کنفرم ہو گئی کہ یہاں پہ یہ سلسلہ ان کا چل رہا ہے تو وہ ناراض ہو گئیں، وہ ایران چلی گئیں. کہتے ہیں کہ 5 یا 6 مہینے رہیں، اس کے بعد ان کو منایا گیا، وہ آئیں. اور اسی سلسلے میں یہ بھی کنفرم ہے ویسے یہ بات کہ ایک دفعہ وہ اتنی دل برداشتہ ہوئیں، وہ 4 بچوں کی ماں تھیں، ٹھیک ہے نا، تو ان کو اپنے بچوں کا خیال تھا سب کا، کہ انہوں نے خودکشی کی کوشش کی جس میں وہ بچ گئیں. اور جب خودکشی والی بات اتنی آگے بڑھ گئی تو بھٹو صاحب کو بڑا خیال آیا. بھٹو صاحب گئے اور انہوں نے ان سے کہا کہ نہیں، تم میری فرسٹ لیڈی ہو، تم ہمیشہ وہ اسی مقام پہ رہو گی اور ایسا نہیں ہے. پر انہوں نے ان کو منا لیا. یہ بڑا اچھا کام کیا. لیکن ان کے تعلقات پھر بھی جاری رہے حسینہ شیخ سے. اچھا حسینہ شیخ کے ساتھ سلسلہ یہ تھا کہ وہ بھٹو صاحب سے کہتی تھی کہ شادی کر لیجئے کیونکہ ورنہ میری بدنامی ہوگی، اور اب میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، اس کے لیے مسائل نہ پیدا ہو جائیں. یہ ساری باتیں وہ ان کے سامنے رکھتی تھی. اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خفیہ طور پہ کوثر نیازی کے کہنے پہ ان سے نکاح پڑھوا لیا تھا، کیونکہ وہ عمرہ کرنے جا رہے تھے. تو کوثر نیازی نے کہا صاحب عمرہ کرنے جا رہے ہیں، کچھ معاملات تو ٹھیک کر کے جائیے، نکاح تو کر لیجئے. اب یہ واللہ عالم بالصواب. بہرحال کہتے ہیں کہ انہوں نے نکاح کر لیا تھا چھپ کے. ویری گڈ اگر ایسا کر لیا تھا تو. بھٹو صاحب عاشق مزاج تھے، لیکن وہ ایک ہوتا ہے نا ذہنی نفسیاتی طور سے پاگل قسم کے جنسی درندے، وہ نہیں تھے. وہ کلاسک آدمی تھے. اچھا خیر، اب کیا ہوا کہ ایک دن اس نے بہت زیادہ کہا اور انہوں نے ابھی تک ہاں نہیں بھری. تو مصطفیٰ کھر ان کو ان کے گھر چھوڑ کے چلے گئے تھے. اچھا اب جناب ان کے اور حسینہ شیخ کے درمیان میں بڑی ہیٹڈ آرگومنٹ ہوئے. وہ بہت چالاک عورت تھی. اب آپ ذرا دیکھیے کہانی کا ٹرن کہ وہ چالاک عورت، اس نے کسی بہانے سے ان کو باہر بھیجا، گھر سے باہر، اور لاک کر لیا. اب بھٹو صاحب باہر کھڑے کہہ رہے ہیں اوپن دا ڈور مائی ڈیئر آئی لو یو اوپن دا ڈور، اور وہ سب کچھ کہہ رہے ہیں لیکن وہ دروازہ نہ کھولے. اچھا اب رات کا وقت تھا، بہت وہ پریشان، گاڑی تھی نہیں ان کے پاس، وہ تو یا تو گھر چھوڑ کے آئیں گے یا کوئی اور آئی ڈونٹ نو. تو اب کہتے ہیں، لکھنے والے لکھتے ہیں کہ وہاں سے وہ پیدل اپنے گھر آئے. شکر یہ کیجئے کہ وہ رات کا وقت تھا، ورنہ دن کے وقت اگر وہ کہیں آتے تو ان کے پیچھے تو لوگ چل رہے ہوتے جیے بھٹو جیے بھٹو، تو یہ تو بہت شرمندگی کی بات ہو جاتی. خیر بہرحال اس کا اینڈ یہ ہوا کہ ایک دن بھٹو صاحب سے اس نے جب بہت اصرار کیا تو بھٹو صاحب نے کہا تمہارے دیکھو اگر میں ابھی نکاح کروں گا تو میرے پولیٹیکل کیریئر پہ بڑا اس کا منفی اثر پڑے گا، تو میں قرآن پہ لکھ کے دے دیتا ہوں. انہوں نے قرآن پہ ان کو لکھ کے دے دیا کہ شی از مائی وائف دس، وہ جو چیزیں ہوتی ہیں سائن کر دی اور سب کر کے. اس کے دل پہ ذرا تسلی آ گئی حسینہ شیخ کہ اس نے وہ قرآن گھر میں رکھ لیا. بھٹو صاحب نے کہا جب حالات ذرا موافق ہوں گے تو پھر میں اس کو اناؤنس بھی کر دوں گا. اچھا صاحب اب کیا ہوا کہ یہ ذکر انہوں نے مصطفیٰ کھر سے کر دیا. وہ ایک بدمعاش آدمی تھے، بہت ہی مطلب اب کیا کہیں، زبان کہنا نہیں چاہیے. انہوں نے ان سے کہا ارے یہ کیا غضب کر دیا آپ نے لکھ کے کیوں دیا، لکھ کے نہیں دینا چاہیے تھا. اب تو لکھا جا چکا ہے. اب اس نے ایک پروگرام بنایا مصطفیٰ کھر نے ان کے ساتھ کہ دونوں چلتے ہیں. اب یہ دیکھیے ٹین ایجر ٹائپ کی حرکتیں کی جا رہی ہیں، اور اس کے گھر میں چوری کریں گے اور وہ قرآن چرا کے لے آئیں گے. تو ایگزیکٹلی جس دن ان کو خبر ہوئی کہ وہ گھر پہ نہیں ہے، یہ دونوں حضرات پہنچے، تالا والا توڑا. اس کے بعد جو ہے گھر میں سامنے کیش رکھا تھا، زیورات رکھے تھے، کوئی چیز نہیں چھیڑی، صرف وہ قرآن حکیم کی کاپی نکالی اور چلے آئے. اچھا اب جب وہ واپس آئیں خاتون
تو اس نے دیکھا گھر میں ڈکیتی تو ہوئی, چوری تو ہوئی ہے, لیکن چور کوئی چیز نہیں لے کے گیا ماں سوائے ایک قرآن حکیم کے. یہ کیسے چور تھے؟ اچھا, ٹو میک لانگ اسٹوری شارٹ, وہ سمجھ گئی, وہ بھی بہت ہی ذہین عورت تھی, وہ سمجھ گئی کہ یہ اب انہوں نے مکرنا ہے تو یہ قرآن حکیم بھی اٹھا کے لے گئے. اچھا, یہ لے آئے. اس کے بعد تعلقات تو آہستہ آہستہ خاتمے کی طرف جا ہی رہے تھے. پھر بھٹو صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ مقدمہ چلا اور ان کو پھانسی کی سزا ہوئی. اس دوران ان خاتون نے بڑی کوشش کی ضیاء سے ملنے کی, اور عرب ایمریٹس کے لیڈران سے, اور مرتضیٰ بھٹو سے ہمیشہ ان کنیکشن رہتی تھیں, فکر میں رہتی تھیں, دعا بھی کرتی تھیں, دوا بھی کرتی تھیں, فائنینس کا بھی کچھ بندوبست کرتی تھیں کہ کسی صورت یہ ایسا نہ ہو ان کو پھانسی پہ نہ چڑھایا جائے. لیکن ایسا ہو نہ سکا, اور اب یہ عالم ہے کہ صرف ان کی یادیں ہیں بھٹو صاحب کی. اور پاکستان میں اگر یہ بھٹو کو نہ مارتے تو کیا پاکستان کی حالت آج سے بہتر نہ ہوتی؟ سوچئے ایمانداری سے. بے نظیر کو شہید نہ کرتے تو کیا آج حالات بہتر نہیں ہوتے؟ ارے پڑھے لکھے دماغوں کو آپ نے قتل کر دیا. اب آصف زرداری آپ کے لیڈر ٹھہرے, نواز شریف, زندگی میں ہم کہتے ہیں چریا, ایسے لوگ آپ کے لیڈر ٹھہرے. بڑے افسوس کی بات ہے. جہاں ذہین آدمی, اب وہ ملا ہے ایک زبردست پرسنالٹی عمران خان, اس کے پیچھے پڑے ہوئے. خیر, یہ بہرحال سارے قصے تھے جو ان سے ریلیٹڈ تھے. آج آپ اگر یہ قصہ سن رہے ہیں تو اول آخر درود شریف پڑھ کے, علم شریف 3 دفعہ قل اللہ پڑھ کر ان کو بخش دیجئے گا. کیوں؟ وہ دل سے بڑے اچھے مسلمان تھے. ان کے 2-1 واقعات ہیں, وہ میں آپ کو پھر کسی وقت سناؤں گا. ایک سنتے جائیے کہ وہ خانہ کعبہ میں گئے تو کسی نے کہا کہ یہاں پہ نماز پڑھ لیجئے, یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے. تو ایسے ہو گئے, کہنے لگے ارے صحیح, یہاں میں کھڑا ہوں, میں کھڑا بھی نہیں رہ سکتا یہاں, تو یہاں وہ کھڑے ہوتے تھے. ان کے دل میں مذہب تھا, اسلام تھا, اور وہ اس کے ثبوت دیتے رہے ہیں. ہم ہمیشہ لوگوں کے نیگیٹو پوائنٹ جو ہیں ان کو سامنے لاتے ہیں. شراب پینے کی بات ان کی بہت ہم اچھالتے ہیں. اچھا, میں شرابی نہیں ہوں, نہ میں شراب کو فیور کرتا ہوں, میں اس کو فاربٹ سمجھتا ہوں, مذہب میں منع کر دیا, دیٹس اٹ. لیکن یار میں نے دیکھا ہے شرابی لوگ بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں دل کے. تو یہ اپنی اپنی آبزرویشن ہے. مجھے یہاں پہ اجازت دیجیے کیونکہ کافی لمبی ہو گئی ہے ویڈیو. انشاءاللہ تعالی اس کے بعد کسی اور بڑی شخصیت کے کارنامے آپ کے سامنے لائیں گے. آپ ہمارے ممبر بن گئے ہیں, اور دوسروں سے بھی کہیے کہ وہ بھی ہمارے پیٹرون بنے, ہمارے ممبر بنے, تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ کام کر سکیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. From New York, Late Night Show with Mike Siddiqui.